GTV में आपको मुजाहिद बरली आप खुशामदीद कहता है। और आईनी मुसव्विदा या इस्लाहात एक पहले मुहिम्मा बन चुकी थी, बल्कि इसे मारूफ मानों में कहा जाए कि कोई पेंडोरा बॉक्स था, उससे क्या निकलेगा क्या होगा, हर एक का अलग बयानिया था। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो डटे हुए थे कि मुझे आईनी अदालतें बनानी हैं। नून लीग उस पर मोहर लगा रही थी। और कल रात जब शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद बैठक हुई बड़ी जाती उम्रा में, तो कुछ उससे वाज़े होना शुरू हुआ कि हज़रत मौलाना की राज़ी के बग़ैर शायद ये मुसव्विदा हो या चाहे जो हुकूमत चाहती हो वो हो नहीं पा रहा। आज सारा दिन मुख्तलिफ आरा जिसमें तज़ाद था वादे नहीं हो सकी। सिर्फ एक ख़बर आई कि जी आईनी अदालत की जगह आईनी बेंच होगी। क्यों होगी, कैसे होगी, और सबसे बढ़कर ये कि ये हुकूमत को इस मरहले पर ये तमाम तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। इसको 26वीं आईनी तरमीम कहा जा रहा है ये जुमे को सेनेट में पेश होगी। और बहरहाल अब कहते तो यही हैं कि हमारे मोहतरम काजी फ़ाइज़ ईसा साहब 25 तारीख को उनके लिए फुल वोट रेफरेंस होगा। उसके बाद होना तो यही चाहिए कि जो आईनी कानूनी तौर पर मंसूर अली शाह साहब एज ए सीनियर उनको हल्फ उठा लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा। बल्कि इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि 3 सीनियर तरीन जज, मगर बात यह है कि ये पास कैसे होगा, क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि बैरिस्टर गौहर कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी के अरकान उनके साथ बैठे हैं। ये और सवाल तमाम गुफ्तगू के लिए मैंने बड़े सीनियर सीजनड लॉयर, वकील, सुप्रीम कोर्ट बन रहे, अटॉर्नी जनरल रहे, एक अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं, ज़हमत दी है मोहतरम मुनीर मलिक साहब को। मलिक साहब, एक तो ये बहुत ही आसान सा सवाल मेरे जहन में आता है कि भाई आप चारों सूबों में पीपल्स पार्टी और नून लीग की गवर्नमेंट हैं, इस्लामाबाद में भी आपकी गवर्नमेंट है, जो आप चाह रहे हैं कर रहे हैं। बेचारे पुअर खान साहब 1.5 साल से बैठे हैं, रिलीफ मिलने के बावजूद जेल में नहीं जा रहे। शंघाई कॉन्फ्रेंस में भी देखें जिम्मेदारी का सबूत दिया अपोजिशन ने, आराम से होगी। आखिर इस वक्त इन्हें इस आईनी अदालत की या और भी कोई जो मुसव्वदा या छनबी तरमीम लाने की ज़रूरत क्या पेश आई है? असल में इसके पीछे मकासद क्या हैं मलिक साहब? मुझ जैसा तालिब भी यही समझ पा रहा। आप बिल्कुल सही बजा फरमा रहे हैं। अगर कोई इल इंटेंशन नहीं होता, अगर बददियानती नहीं होती, तो ये इस पैकेज को जो है फुल फ्लेज डिबेट के लिए सामने रखते। इसमें सब लोगों की जो मैटर करते हैं, जो जुडिशल प्रोसेस में स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी राय लेते। मैं तो समझता हूँ कि ये पैकेज जो है, जो इसमें जल्दबाजी भी की जा रही है इस वक्त, तो ये सैयद मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस के ओहदे पे फायज होने से रोकने की एक तरमीम है। मेरे ख़्याल से उनका ये जो 8 रुकनी बेंच का फ़ैसला था, वो उनकी समझ से बाहर है हुकूमत की और उनके एलाइज़ की, और इसीलिए मैं समझता हूँ इस आईनी तरमीम को 25 तारीख से पहले रश किया जा रहा है। मलिक साहब, यहाँ तक लेकिन फिर भी वो जो आप कह रहे थे कि अगर बैड इंटेंशन नहीं होती तो मुसव्विदा आ जाता, यानी ये वो तो पता नहीं क्या हुआ कि आपको याद होगा कि ये तक तय हो चुका था कि कैबिनेट में मुसव्विदा लाया जाएगा, लेकिन वज़रा के पास भी नहीं था। और जहाँ तक मुझे याद है, मुझे आमतौर पर रब्बानी साहब से कुछ आगाही भी होती रहती है कि आमतौर पर एक दिन पहले जो भी कैबिनेट में या कौमी असम्बली में, सेनेट में कुछ पास हो रहा होता है बिल, तो आ जाता है पूरी डिटेल। वज़रा के पास नहीं था, कौमी असम्बली का इजलास हो रहा था, उनके इल्म में नहीं था, किसी अरकान के, सेनेट के इल्म में नहीं था, लेकिन बहरहाल वो नंबर शायद पूरे नहीं हुए और वो लिपट गया। और पिछले 1 माह से हम देख रहे हैं कि ये इसके बारे में ज़िक्र हो रहा है। अब अगर सॉरी टू से बड़े काबिल एहतराम हैं, आपको तो बड़ा जानते हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के एक दो फैसलों ने इसको और पेचीदा बना दिया। और आपको याद होगा कि एक मरहले पर वो ख़ुद भी ये कहने लगे कि अगर वो जो उम्र का मसला था या मुद्दत का मसला था, ये तक तय हो गया था कि काजी साहब मज़ीद 3 साल रहेंगे, एक्सटेंशन नहीं लेंगे। एक मरहले पर वो खामोश नज़र आए
اور ابھی بھی وہ چیف جسٹس کی حیثیت سے جب اس کرسی پہ بیٹھے ہیں تو ان کا یہ اسٹیٹمنٹ میں نہیں دیکھ پا رہا. منیر ملک صاحب اگر نہیں دیکھا ہو تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ وہ یہ کہیں کہ آئینی اور قانونی طور پر جب میں ریٹائرڈ ہوں گا تو سینیٹری کے اعتبار سے منصور علی شاہ کو ہونا چاہیے. میرے خیال میں نے میری نظر سے نہیں گزرا محترم قاضی صاحب کا ایسا بیان. جی نہیں، ایسا بیان تو میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن یہ تو آئین کی لینگویج صاف ہے، اس میں بیان دینے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب آپ کا آئین بولتا ہے the next senior judge will become chief justice. یہ آپ کو یاد ہے ملک اسد علی کے کیس میں کیا ہوا تھا جب وہ اجمل میاں صاحب کی اور سجاد علی شاہ صاحب کی کنٹروورسی تھی. تو اس کو بڑی بحث کرنے کے بعد 18ویں آئینی ترمیم میں اس کو آئین کا ایک شق بنائی گئی ہے. اب 9 دن کے اندر جو ہے اس شق کو جو میں رد بدل کیا جا رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کسی کو بھی یہ اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پروویژن جو ہے یہ سیلف ایگزیکیٹوری پروویژن ہے. گورنمنٹ نہ بھی نوٹیفیکیشن ایشو کرے 26 سے پہلے 25 کے بعد، تو 25 کے بعد جو ہے منصور علی شاہ صاحب آئینی طور پہ ہی ول بی اپوائنٹڈ چیف جسٹس، ہی ول بی دا چیف جسٹس. لیکن ایسا نہیں ہو رہا نا ملک صاحب، ایسا لگتا نظر نہیں آ رہا. یہ تو آ رہا ہے کہ ان کے لیے سپریم کورٹ ریفرنس ہوگا کہ ایوان صدر میں ایسی تقریب ہوگی جس میں منصور علی شاہ اس رات کو یا اگلے دن حلف اٹھائیں گے. اس بارے میں خاموشی ہے نا؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہی میں سمجھتا ہوں اس میں بددیانتی ہے اس ترمیم کے اندر. یہ اپنی مرضی کا چیف جسٹس اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر میرے خیال سے یہ کسی وجہ سے خائف ہیں. وہ میں اس دن سن رہا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ منصور علی شاہ صاحب اپنے کورٹ کے کچھ ججز کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. تو کیا ججز کو کنٹرول کرنا ہے؟ میری دانش سے یہ باہر ہے، آپ ہی مجھے بہتر سمجھائیں گے. نہیں، لیکن پھر بھی میں اور آگے بڑھاتا ہوں منیر ملک صاحب کہ چلیں آپ آئینی کورٹ سے آج پیچھے ہٹ گئے کہ جی ہم بینچ بنائیں گے. مثلا اس کے علاوہ بھی مثلا خالی معاملہ ججوں کا نہیں لگ رہا. یہ 26ویں ترمیم لا رہے ہیں، یہ مجھے تو ایسا سوری ٹو سے پھر میں کہوں گا میں اسٹوڈنٹ ہوں، صرف یہاں تک محدود نظر نہیں آ رہی. کچھ ترامیم ضرور ان کی ایسی جو پینڈورا باکس میں ہیں، جو اس میں جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک رات میں 52 ترامیم لے آئے تھے، یہ براہ راست سینیٹ اور قومی اسمبلی میں پاس بھی کرا دی تھی جب یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی. یعنی یہ خالی ججوں تک معاملہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ضائع ہے. کیونکہ کہیں آیا تھا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اگر منصور علی شاہ آ گئے تو ان کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. شاید اس کا سبب یہ بھی ہو کہ 63A کے تحت جو انہوں نے کہا کہ منحرف اراکین، پھر ایک اور بھی اس سے منسلک چیزیں ہیں ملک صاحب. جی میں سن رہا ہوں، نہیں تو سمجھ رہا ہوں. دیکھیں یہ میرے خیال سے گورنمنٹ جو ہے ایک فیٹل مسٹیک کر رہی ہے. اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ کو وہ کنٹرول کر لے گی تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کی بھول ہوگی. بہت سخت ریزسٹنس ہوگا اس بل پہ تمام سٹیک ہولڈر سے. میں سمجھتا ہوں ود ان دا جوڈیشری بھی ریزسٹنس ہوگا، اور لیگل فریٹرنیٹی کا بھی بہت شارپ ری ایکشن ہوگا. گورنمنٹ جو ہے اپنے لیے ایک نیا محاذ کھول رہی ہے. نہیں، لیکن ملک صاحب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس طرح انہوں نے یہ جو بل پاس کرا لیا کہ منحرف ارکان جو ہیں، اور یہ خود یہ نواز شریف صاحب نے مجھے اگر آپ کو یاد ہوگا لگایا یہ تھا کہ ایون پارلیمانی پارٹی کے اندر بھی آپ اپنے پارلیمانی لیڈر کی مخالفت نہیں کر سکتے، آپ ڈی سیٹڈ ہو جائیں گے. اور ہوا بھی تھا ایسے ہی. غالباً یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت، اور یہاں اب تو خیر کھلے عام خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے 50 کروڑ، میں نے تو 100 کروڑ تک کا سنا ہے کہ ایک رکن کی قیمت لگ رہی ہے. تو یہ ہر صورت میں جو بل پاس کرانے کے لیے اتنی بڑی کیوں کا اسٹیک پہ لگا ہوا ہے ملک صاحب، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں اس بات کا مجھے علم نہیں ہے کہ کسی کو رشوت دی جا رہی ہے یا پیسے دیے جا رہے ہیں.
لیکن اگر آپ ممبران کے پاس بل ہے بھی نہیں تو وہ کیا آپ کو انگوٹھا چھاپ پارلیمنٹ چاہیے جس میں کوئی ڈبیٹ نہ ہو؟ آدمی کو اپنے ضمیر کے تحت ووٹ دینے کے لیے بھی کاغذ تو پورا پڑھنا پڑتا ہے. وہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ اس ترمیم کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں، سینئر موسٹ جج کو نہ اپوائنٹ کرنے سے پھر سپریم کورٹ کے اندر جو باقی ججز ہوتے ہیں وہ بھی کوشش کریں گے اپنے آپ کو انگریشیٹ کرنے کے لیے ایگزیکٹو سے. یہ ماضی میں آپ نے دیکھا کیا ہوتا تھا، گروپس بن جاتے تھے ود ان دا سپریم کورٹ چیف جسٹس شپ کی ریس کے اندر. تو یہ عدلیہ کو اس سے بڑا دھچکا پہنچے گا، پاکستان کے نظام انصاف کو بڑا دھچکا پہنچے گا. آپ خود سوچیں بریلوی صاحب، 18ویں ترمیم میں یہ متفقہ طور پہ طے ہوا تھا کہ نیکسٹ سینئر موسٹ جو ہے وہ چیف جسٹس ہوگا. اگر میں آپ سے ایک ملک صاحب کنکلوڈنگ سوال یہ کروں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ بہر صورت یہ پاس کرا دیں گے، تو پاس کرانے سے کیا رد عمل بھی آئے گا، لیکن اس پہ معاملہ ختم تو نہیں ہوگا، وہاں سے میرے خیال شروع ہوگا، کیونکہ اس کے بعد بھی انہیں کچھ اقدامات اٹھانے ہوں گے نا. جی دیکھیں، اس کے بعد بھی یہ آئینی بل جو ہے یہ چیلنج ہو، اگر بن بھی گیا تو یہ چیلنج ہوگا سپریم کورٹ میں. یہ اس میں ریزسٹنس ہوگا وکلا برادری سے. یہ کوئی اسموتھ سیلنگ نہیں ہوگی. یہ تو اس کو اپنے لیے مزید مسئلہ پیدا کر رہے ہیں میری دانش میں. شکریہ منیر ملک صاحب. ملک صاحب کا کہنا ہے کہ یہ بل پاس کر کے اپنے لیے مسئلہ پیدا کر رہے ہیں. میں اس پر اور بھی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا. ہماری نمائندہ نے اس بل کا کچھ حصے حاصل کیے ہیں، لیکن ایک بڑی خبر آ رہی ہے. دعویٰ تو کیا جا رہا ہے لیکن دیکھتے ہیں یہ صحیح ثابت ہوتی ہے یا نہیں. تو ذرا چلتے ہیں اس بریکنگ نیوز کی جانب. جی ٹی وی میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ہم تو یہاں آئینی الجھنوں اور سلجھنوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک بڑی خبر آئی ہے کہ اسرائیلی جارحیت اس بربریت اس لیول پہ آ گئی کہ حماس کے نئے سربراہ کو بھی شہید کر دیا گیا، محافظوں سمیت. اس سے پہلے اسماعیل ہانیہ کو کیا تھا، اور حزب اللہ کے حسن نصر اللہ کی شہادت بھی ابھی کل کی بات رکھتی ہے. اتنے بڑے لیول پر اسرائیل کو، اگر کامیابی کے لفظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن جو ٹھیک نشانہ بنا رہا ہے، اس سے لگتا ہے کہ ان کی انٹیلیجنس کتنا ڈیپلی جو ہے ان علاقوں میں پھیل گئی ہے. ہمارے ساتھ نثار سید صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. نثار صاحب، ایک کے بعد دو، یعنی حسن نصر اللہ کی شہادت ابھی بالکل تازہ تھی، حماس کے سربراہ، پھر ان کا. اس سے لگتا ہے کہ یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ چاہے امریکہ انہیں عسکری طور پر، مالی طور پر سپرتی کر رہا ہو، لیکن اسرائیلی انٹیلیجنس یا ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ بہت ایکوریٹ ان کے حملے ہوتے ہیں جو محفوظ علاقوں میں بھی. نثار صاحب جی اسرائیل کی انٹیلیجنس نیٹ ورک بہرحال آپ کہہ سکتے ہیں یہ خطے کا ایک بڑا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے. جہاں موساد انٹرنیشنل ان کے انٹیلیجنس کا کام کرتی ہے، وہاں ان کی جو لوکل مقامی ایجنسی ہے شین بیٹ، ان دونوں کی جو کاروائیاں ہیں، ان دونوں کی جو اسپائی نیٹ ورک ہے، وہ بہرحال جو ہے اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اور آج حماس کے جو سربراہ ہیں یحییٰ سنوار کی جو شہادت کی ایک بری خبر سامنے آئی ہے، وہ بھی اسرائیلی انٹیلیجنس نیٹ ورک کی ایک بڑی کامیابی قرار دے سکتے ہیں. وہ کہ ریزسٹنس فورسز کو اپنی شخصیات کی شہادت کے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس سے ان کی جدوجہد پہ اثر نہیں پڑتا. ایک قائد جاتا ہے تو دوسرا قائد ان کا آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو جب شہید کیا تو اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ حزب اللہ ختم ہو گئی ہے، اور انہوں نے جنوبی لبنان میں لینڈ انویژن کا اسٹارٹ کیا. اس لینڈ انویژن کے اسٹارٹ کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ لبنانی آرمی نے سرحدی جو محاذ تھا وہ چھوڑ دیا اور وہ پیچھے ہٹ گئی تاکہ اسرائیلی آرمی کو مشکلات نہ ہوں، اور وہاں پر انٹرنیشنل فورسز آ گئیں. لیکن حزب اللہ نے آج کے دن تک لبنان کے علاقوں میں اسرائیل کو گھسنے نہیں دیا، بلکہ سخت رد عمل دیا، اور اسرائیل کو باقاعدہ اعلان کرنا پڑا کہ ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور ان کی ڈیڈ باڈیز کو ہم نے جاتے ہوئے دیکھا ہے.
تو اسرائیل کا انٹیلیجنس نیٹ ورک اس چھوٹے سے خطے میں ایک بڑا نیٹ ورک ہے، لیکن آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حماس یا حزب اللہ کوئی ریاستیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک تنظیمیں ہیں، مزاحمتی گروہ ہے جن کا مقابلہ اسرائیل، امریکہ اور اس جیسی بڑی سپر پاور سے ہے۔ اسرائیل ایک کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، اس سے سارے عرب ممالک ڈرتے ہیں۔ اسرائیل اتنی بڑی طاقت ہے، لیکن جن لوگوں سے اسرائیل ڈرتا ہے ان کا نام حماس ہے، جہاد اسلامی ہے، ان کا نام حزب اللہ ہے۔ تو حزب اللہ اور حماس نے اپنی مزاحمتی فورس سے اسرائیل پہ خوف طاری کیا ہوا ہے۔ شہادتیں اور جو اپنے لیڈرز کی جانیں قربان کرنا اس زمین کی آزادی کی خاطر، یہ ایک حصہ ہے کہ وہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے یا غزہ کی آزادی کے لیے اپنی جدوجہد کر رہے ہیں۔ نثار صاحب اس کا ایک اور سبب یہ نہیں ہے کہ نثار صاحب اگر لوگوں کو تو شاید اب یاد بھی نہ ہو 50s اور 60s کہ جب جسے کولڈ وار دور کہتے ہیں، کہ بہرحال سوویت یونین ایک سپر پاور تھا، اور اس وقت جو کوریا کی وار ہو یا ویتنام کی وار ہو، یعنی امریکہ کو بھاگنا پڑا تھا، کوئی 46,000 ان کے مارے گئے تھے، ہلاک ہوئے تھے کوریا میں بھی اور ویتنام میں بھی، اور انہیں پڑا۔ اب کیونکہ وہ جو کولڈ وار کا جو ایرا ختم ہوا، اور اس وقت مجھے تھوڑا سا ذرا میں بہت گارڈڈ لفظ میں کہوں گا، بڑی کامیابی ہے شنگھائی کانفرنس یا UN میں ہماری ہوئی، لیکن برادر اسلامی ملک یا ہمارے دوست ملک بھی ایک قرارداد تک میں ذکر کرنا نہیں چاہتے کہ جو 60,000 سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہوں فلسطینیوں کی، یا جنوبی لبنان میں بے گھر ہو رہے ہیں لاکھوں لوگ، تو یہ بھی تو ایک ہے نا کہ ان کے حوصلے اس سے بھی بڑھ رہے ہیں نا نثار صاحب؟ جی، اسلامی ممالک کی اور بالخصوص عرب ممالک کی جو لا تعلقی ہے یا فلسطین کے مسئلے پہ خاموشی ہے یا اسرائیل کے ساتھ ان کے سفارتی اور تجارتی تعلقات ہیں، اسی نے یہ اسرائیل کو موقع دیا ہے یا ہمت دی ہے کہ وہ 80 لاکھ یا 90 لاکھ کا ایک صہیونی ریاست جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر حاکم ہے، غزہ کے لوگوں کا قتل عام کر رہی ہے، لبنان میں لوگوں کا قتل عام کر رہی ہے، بے دریغ حملے کر رہی ہے۔ اور لیکن اس صورتحال کے باوجود بھی آپ ان مجاہدین کو، ان ریزسٹنس فورسز کو کریڈٹ دیں کہ انہوں نے توکل اللہ، پروردگار کے اوپر اپنے توکل کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ میدان میں موجود ہیں، کسی دنیاوی طاقت کے رحم و کرم پر نہیں ہے، بلکہ ان کا توسل جو ہے اپنے اوپر والے خالق سے ہے۔ اور 42 یا 43 ہزار جانیں قربان کر دی ہیں، اسماعیل ہانیہ شہید ہو گئے ہیں، آج یحییٰ سنوار کی شہادت کی آپ کو خبر سامنے آئی ہے، ادھر حزب اللہ کی ٹاپ ملٹری کمانڈ شہید ہو چکی ہے، جو 8 ایئر تھا، حسن نصر اللہ شہید ہو چکے ہیں، جسے آپ عرب دنیا کا پوسٹر بوائے کہہ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ان ریزسٹنس فورسز نے اسرائیل کے سامنے یا امریکہ کے سامنے یا ان عالمی قوتوں کے سامنے سر خم تسلیم نہیں کیا ہے، یعنی یہ کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کا جہاد یا ان کی جو قربانیاں ہیں وہ جاری ہیں۔ آج غزہ پر اسرائیل 1 سال گزرنے کے باوجود بھی اس کی فورسز بوٹس آن گراؤنڈ موجود نہیں ہیں، وہ ایئر اسٹرائک تو کر رہے ہیں، وہ ڈرون اٹیک تو کر رہے ہیں، وہ آپ جسے کہہ سکتے ہیں سرجیکل اسٹرائکس کر رہے ہیں، جیسے آج ان کو شہید کیا گیا ہے اسپائی انفارمیشن کے ذریعے، لیکن اس کے باوجود وہ غزہ پہ قبضے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، وہ جنوبی لبنان پہ قبضے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ یہ وہی عرب ریاستیں ہیں کہ جنہوں نے 60 کی دہائی میں اسرائیل کے ہاتھوں سرنڈر کیا تھا سارے عرب دنیا نے، اور اس کے بعد وہ اسرائیل کے سامنے آنکھیں ملانے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ان چند ہزار مجاہدین نے اپنی عوام کے تعاون سے، پروردگار کے ساتھ، اپنے توسل کے ساتھ جو انہوں نے جہاد کیا ہے، جو قربانیاں دی ہیں، اس کی جو ہے وہ اس دنیا میں آپ کو مثال نہیں ملے گی۔ آپ دیکھیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اس وقت، دنیا کی تمام طاقتیں خاموش ہیں یا اسرائیل کی پشت پناہ بنی ہوئی ہیں۔ عالمی طور پر پہلی بار جو مغرب ہے اس کی عوام اسرائیل کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، اسرائیل کو بیبی کلر کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے، نیتن یاہو کو۔ تو دیکھیں دنیا میں جو عوام ہے وہ بیدار ہے، جو حکمران ہیں وہ خیانتوں پہ اپنے اقتدار کی دوام کی خاطر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن ان شہادتوں سے ہمیں یہ نظر آتا ہے، جو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے، کہ اس طریقے سے جو لیڈرشپ شہید ہوتی ہے یا لوگ شہید ہوتے ہیں، اس سے موومنٹ ختم نہیں ہوتی، بلکہ ان کو مزید طاقت ملتی ہے، اور یہ طاقت آپ کے سامنے نثار صاحب آپ نے بجا طور پر درست فرمایا کہ حزب اللہ ایک تنظیم کا ایک کوئی ملک نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی تنظیم ہے کہ جس کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ اس بات کے لیے تیار ہوتا ہے، بلکہ پہلے ہی سے کہہ دیتا ہے کہ وہ شہید ہوگا تو اس کے بعد کون ہوگا۔ بہت بڑا شکریہ نثار سید صاحب، یقیناً بہت بڑا سانحہ تو ہے، لیکن حماس کے سربراہ یا حزب اللہ کے قائدین کی شہادت اس مزاحمتی تحریک کو ختم نہیں کر سکی ہے جو اسرائیلی بربریت اور جارحیت کے خلاف جاری ہے۔
ब्रेक के बाद आएंगे तो बहरहाल जो मुल्क में डेवलपमेंट हो रहा है उस तरफ भी तवज्जो देंगे और गुफ्तगू करेंगे आइनी अदालत के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। हमास के जो सरबराह की शहादत यकीनन बड़ी ख़बर थी, जिसकी वजह से हम जो गुफ्तगू कर रहे थे आइनी अदालत में जो इस्लाहात लाने की, आइनी मसवदे की, और 26 तरमीम का नाम दिया जा रहा है। अब गुफ्तगू करेंगे आयशा नाज से जो बड़ी इस हवाले से बाखबर हैं। शुक्रिया आयशा। ये बताएं, ये जो आयशा जो अभी तक ख़बर आई है, यानी आइनी अदालत की जगह ये कहते हैं आइनी बेंच, क्या फ़र्क पड़ेगा? और दूसरे ये कि कल कोई सेनेट में मुसव्विदा लाया जा रहा है, तो पहले तो आमतौर पर कौमी असम्बली में लाया जाता था, फिर सेनेट में आता था, तो ज़रा आगाह कीजिएगा आयशा। जी बिल्कुल, जहाँ तक बात आइनी अदालत की है तो यहाँ पर शुरू से ही मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ये मौक़िफ़ रखा गया था कि आइनी अदालत के बजाय आइनी बेंच बनाया जाए जो सिर्फ वफाक के लिए हो, सूबों के लिए ना हो, क्योंकि आइनी अदालत जो है बहुत बड़ा सेटअप है, जबकि आइनी बेंच जो है वो लिमिटेड सेटअप है, जिसकी वजह से उनका ये बताना था कि इस वक्त तकरीबन 148 जो फिगर दिए गए हैं अदालत की जानिब से कि 148 जो केसेस आइनी केसेस चल रहे हैं उसके लिए इतने बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आइनी बेंच जो है वो तश्कील दिया जाए। आज जो खसूसी कमेटी का इजलास हुआ उसमें हमने देखा कि दोनों जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है, जिनका ये शुरू दिन से मुतालबा था कि आइनी अदालत जो है वो कायम की जाए, आज वो अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हट गए हैं। मौलाना साहब का जो मुतालबा था बेंच का उसको तस्लीम कर लिया गया है, लेकिन अभी जो मामला जो है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मौलाना साहब और हुकूमत के दरमियान अभी भी डेडलाइन बरकरार है, और वो डेडलाइन जो है वो आर्टिकल 8 और आर्टिकल 243 के दरमियान जो है वो अभी तक बरकरार नहीं है। अगर बात की जाए आज के खुसूसी इजलास में, तो आज तो सिर्फ एक नुक्ते पर उनका इत्तफाक़ राय हुआ है। बहुत सी ऐसी आइनी तरमीम और तजावीज़ भी हैं जो अभी तक जो है वो पेंडिंग हैं और उस पर अभी भी जो लेकिन आयशा ये जो कहा जा रहा है, देखिए आयशा, ये जो आइनी बेंच और आइनी अदालत, तो जो मुसव्विदा, तो अभी तक ये भी सामने नहीं आ रहा कि कितने ये जो 26वीं तरमीम ला रहे हैं उसमें कितनी नकात हैं, क्या क्या वो तब्दीलियाँ इसमें करना चाहते हैं। खाली मसला जजों तक का भी नहीं है, ये कहा जा रहा है। और दूसरे ये कि असल बुनियादी बात ये थी, बल्कि दो सवाल, एक तो ये, क्या ये सुप्रीम कोर्ट से बालादस्त आइनी अदालत या आइनी बेंच होगी? दूसरे ये कि अभी तक ये तय नहीं हो रहा कि कादी साहब का तो आ गया कि वो फुल रेफरेंस उनका हो जाएगा, मंसूर अली शाह क्या होंगे अगले चीफ जस्टिस आइनी और कानूनी तौर पर, या सिर्फ ये सब कुछ उन्हें जी आयशा? जी, जैसे कि आपने पहला सवाल किया कि आइनी अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर होगी, उसके क्या चीज़ें मामलात जो हैं वो होंगे, तो इसमें तजवीज़ यही आई है कि जुडिशल कौंसल की जानिब से ये आइनी बेंच का जो है उसकी तकर्री की जाएगी। उस पर बेंच में 9 या 5 अरकान शामिल करने की तजवीज़ सामने आई है, और इसका जो मुद्दत है वो भी, उसका भी तयन जो है वो जुडिशल कौंसल ही करेगी, और इसके सरबराह का तयन भी कहा इसी हवाले जुडिशल कौंसल की तरफ से ही किया जाएगा। और आपको ये भी बताते चलें कि इसके नकात में ये भी शामिल है जो चीफ इलेक्शन कमीशन के जो तकर्री का मामला है उसमें भी चेंजिंग की सिफारिश की गई है, और जो सुप्रीम कोर्ट के पास सो मोटो का इख्तियार है उसको भी वापस लेने की तजवीज़ जो है वो इस ज़राए का बताना है कि इस आइनी तरमीम जो सुप्रीम कोर्ट के इस्लाहाती पैकेज लाया जा रहा है उसमें ये चीज़ भी शामिल है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिस पर अभी बहस जारी है। अभी कुछ देर बाद ही तकरीबन 10 बजे जो PTI का एक वफ्द है वो भी मौलाना साहब के पास पहुंचेगा। आज जो हुकूमत की जानिब से मैं आयशा, मेरा जो जस्ट कंक्लूडिंग में आपसे ये बराह रास्त सवाल करूंगा कि इबहाम पैदा हो गया है ना कि आइनी और कानूनी तौर पर जब चीफ जस्टिस कादी साहब नहीं होंगे तो होना चाहिए मंसूर अली शाह को। हुकूमत नहीं कह रही, कोई और पार्टी भी नहीं कह रही, लेकिन असल गालिबन मकसद तो ये है ना कि शाह साहब उस दिन या उसके अगले दिन हल्फ ना उठाएं।
جی، جیسے کہ نئے چیف جسٹس کے معاملے پر بات کی جا رہی ہے تو آج ہم نے دیکھا ہے قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اشارہ دیا ہے اپنے انٹرویو کا کہ وہ جو ہے وہ جا رہے ہیں اور نئے چیف جسٹس جو ہیں وہ منصور علی شاہ ہی ہوں گے، اور اس کا اعلان جو ہے وزیر قانون بھی کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آئین کے اندر یہ درج ہے کہ سیکیورٹی جو سینیورٹی کی بنیاد پر جو ہے نئے چیف جسٹس آئیں گے، تو اس وقت جو سینئر چیف جسٹس ہیں وہ نہیں، لیکن عائشہ اس سے پہلے یہ آیا تھا نا کہ 4 ججوں میں سے کسی سے ایک کو کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو ترمیم میں جو غالباً بہت ہی بنیادی تبدیلی لانا یہ چاہ رہے تھے کہ 4 سینئر جج میں سے ایک جو ہے پک کر سکتی ہے حکومت۔ آخری سوال کوئی عائشہ؟ لیکن ابھی جی سر، جیسے کہ یہ ابھی ترمیم پاس نہیں ہوئی، ابھی تک ترمیم جو ہے وہ پیش بھی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی آئین کے اندر جو شکیں موجود ہیں اس حوالے سے ہی نئے چیف جسٹس کی تقرری کی جائے گی۔ جب یہ آئینی ترمیم ایوانوں میں پیش ہو جائے گی، منظور ہو جائے گی، تو اس کے بعد اس کے قواعد و ضوابط اور آئین کے مطابق جو ہے یہ چیزیں چینج ہو جائے گی کہ 3 سے 4 سینئر ججز میں سے ایک جج کو جو ہے وہ چیف جسٹس تعینات کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ نکات جو ہے یہ مسودے میں شامل ہیں۔ شکریہ عائشہ ناز۔ عائشہ ناز، آپ نے گفتگو اندازہ لگایا ہوگا کہ ابھی تک مسئلہ سلجھا نہیں ہے، بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے نہیں آیا ہے۔ حکومتی اتحادی خود اس بارے میں کنفیوز ہیں، بلکہ کانفلکٹک ویوز رکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے جو بیرسٹر گوہر تو یہ بھی دعویٰ کر رہے تھے کہ نمبر پورے نہیں ہے، بلکہ خود پیپلز پارٹی کے ساتھ MNA ان کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی GTV سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے۔